पाकिस्तानियों। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत में कामयाब होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक शोहरत, और शोहरत के लिए बदनाम होना। एक लम्हा हम किसी को गद्दार वतन करार दे देते हैं और कुछ सालों के बाद उसी शख्सियत को मकबूल तरीन कायदे अवाम कहते हैं। एक लम्हा कोई मिस्टर 10% है तो दूसरे लम्हा वही शख्स मिस्टर प्रेसिडेंट है। एक लम्हा किसी को हम राजा रेंटल कहते हैं तो दूसरे लम्हा को वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। अब ये क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे सियासी लीडरान को इन अलकाबात से नवाजना जरूरी है? क्या शोहरत के लिए, कामयाबी के लिए यही रास्ता है कि कोई CIA एजेंट है, कोई यहूदी, कोई सऊदी पेरोल पे है तो कोई रॉ का एजेंट? क्या वजह यह है कि हमारी यादाश्त बहुत कमजोर है, या वजह यह हो सकती है कि हम बिना सबूत किसी को बड़ी जल्दी मुजरम करार दे देते हैं? क्या इसको हम मीडिया या ट्रायल बाय मीडिया कहें, या पाकिस्तान में क्या हमें बीमारी है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट की? सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर एक साबिक वजीर आजम और साबिक सदर को 21 साल का तवील अरसा लग जाए अपनी लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए, तो फिर एक आम आदमी क्या इंसाफ की तवक्को रख सकता है? और अगर निज़ाम सही नहीं है, क्या निज़ाम में तब्दीली की हम तवक्को कर सकते हैं? क्या निज़ाम में तब्दीली की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब होगी? आज हम एक वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं और बहुत वोकल सियासतदान भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। मैं देख रही थी कि आप इंट्रो में भी मुस्कुरा रहे थे, हालांकि मैं डर रही थी कि अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगी तो कहीं आप माइक उतार के छोड़ के चले ना जाएं स्टूडियो को। तो ये क्या बात है? हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब भी कभी तनकीद की गई सिटिंग गवर्नमेंट पे, तो ये तो आपको क्रेडिट पड़ेगा कि मुस्कुरा इस तनकीद को बर्दाश्त किया है। हम शायद हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। एक तो आपने जो नुकात उठाए अपने इंट्रो में कि मैं कहूँगा कि हमारी सियासत का अलमिया है, ये हमारी बदकिस्मती है। अगर आप इसकी तारीख देखें तो आप देखेंगे कि अब हम एक दूसरे को गद्दारे वतन और वतन दुश्मन करार देने में एक दूसरे से बाजी ले जाते थे। बहुत सारे, जिस तरह आपने खुद कहा कि सियासतदानों के नाम के साथ हमने ये चिस्पा कर दिया कि ये गद्दारे वतन है, और बाद में फिर वही जो थे हमारे लीडरान भी बने और बाद में पता चला कि वो गद्दारे वतन नहीं थे बल्कि मुहब्बे वतन थे। मैं समझता हूँ कि ये तीसरी दुनिया की सियासत में ये मामला था। अब जब ये 70 की दहाई की आप बात कर रही हैं, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है वो दहाई कि जब पता चलता था कि फलां गद्दारे वतन है, फलां मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, फलां जो है वो उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो हो रही है उसका हिस्सा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर ये बात वहां से गद्दारे वतन से निकलकर सिक्योरिटी रिस्क, हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क, और इस किस्म के इल्काबात से नवाजने का मकसद ये था कि अगर उनका चेहरा मसक कर दिया जाए तो उनके कॉम्पिटिटर्स थे सियासत में, वो समझते थे कि वो शायद बेहतर उनका चेहरा हो जाएगा, या अगर हम उनको इल्जामात की बारिश से जो है इतना वो उनको बदनाम कर देंगे तो हम नेक नाम हो जाएंगे। हुआ ये कि कोई भी नेक नाम नहीं रहा। फिर ये वाकया शुरू हुआ तकरीबन 85 के बाद कि जब हमने एक दूसरे को करप्ट कहना शुरू किया। और आपको याद होगा कि हमारी एक असेंबली टूटी जिसमें सदर इसाक खान ने एक चार्जशीट दी, उसने बोला कि करप्शन की गई, ये किया गया, वो किया गया, मुल्क को लूटा गया। उसके बाद हमारे जो अपोनेंट थे उनकी हुकूमत बनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। उनकी हुकूमत को जिस वक्त उन्होंने निकाला तो वही सदर पाकिस्तान जो थे वही तकरीर पढ़ रहे थे, और उसमें कोई कामा फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। वही इल्जामात थे कि करप्शन है, इन्होंने मुल्क को लूटा और तबाह बर्बाद कर दिया इकॉनमी को, और इन्होंने खजाना खाली कर दिया। सिर्फ उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी रखा था, उसका
عنوان پھر انہوں نے مسلم لیگ اب اس میں مجھے دو فائدے بینیفٹس امیڈیٹلی نظر آ رہے ہیں. ایک تو جو ہم پہلے آف ایئر بات کر رہے تھے کہ کاہلی بھی ہمارا ایک نیشنل سپورٹ بن گیا ہے, تو یعنی وہی جو فارمیٹ تھا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہی پرنٹر کے تھرو صرف نام تبدیل کر کے آ سکتا ہے. دوسرا بڑا جو بینیفیشری مجھے لگ رہا ہے کہ جس کو بھی لیبل کیا ہے وہ کامیاب ضرور ہوا ہے. تو یا اگر یہ اسٹریٹجی تھی کہ کسی کو بدنام کرنا ہے, لیکن کرپشن کے لیبل کے باوجود لوگ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں آپ کو ہم لیبل کیسے کرتے ہیں؟ ابھی تحقیق نہیں ہوتی, تفتیش نہیں ہوتی, ایک کہیں خبر چھپتی ہے چھوٹی سی, جیسی ہم نے چھوٹی سی خبر دیکھی, خواہ وہ کسی مخالف نے لگا دی ہو, کوئی بیس لیس ہو, فریولس چارج ہو, ہم نے اسی وقت اٹھایا اس کو اور ہم نے میڈیا پر لے کے, اب میڈیا پر وہ جناب ٹاک شوز میں بھی آ گیا, میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو گیا, وہاں پر ایک ہائپ کریٹ ہوگی, اور جس کو دیکھو ہر ایک الزام یہ ہے اربوں روپے. اب کروڑوں کی تو بات ہی نہیں, لاکھوں کی تو بات ہی نہیں ہے. اب تو جس کے اوپر الزام دیکھو میرے سمیت وہ یہی کہتے ہیں کہ اربوں روپے فلاں کھا گیا. بھائی یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ آپ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے تھے جو لے کے بھاگ. پھر اس سے بڑا المیہ رحم یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس بیچارے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ انوسینٹ ہیں. اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت کو اعتراض کیا ہے کہ رینجرز کا ایک آپریشن چل رہا ہے, تو یہ تو میڈیا کا ٹرائل تو ایک طرف, اب تو ہم آگے نہیں بڑھ گئے کہ ہم تفتیش بھی ہو رہی ہے اور اریسٹ بھی ہو رہی ہیں, تو پھر اس وقت سندھ حکومت کیوں رینجرز کے اختیارات پر اتنی بدظن ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ سندھ حکومت ہی تھی جس نے رینجرز کے لیے کہا, رینجرز کو لے کر گئے, اور رینجرز نے واقعی وہاں بہت اچھا کام کیا, اب بھی کر رہی ہے رینجرز بہت اچھا کام. اب جب ایک سسٹم میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ آتا ہے, ان کی اور پولیس کی یا ان کی اور ایڈمنسٹریشن کی اور سیاستدانوں کی آپس میں کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے نا ہوا دی گئی ہے, اس کو بھی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے. حالانکہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, قائم علی شاہ صاحب, کہ رینجرز تھے, رینجرز ہیں اور رینجرز رہیں گے. لیکن وہ اعتراض ان کا جو ہے کہ اگر کپتان کو بتائیں گے نہیں اور چھاپے ماریں گے جبکہ میں سندھ کا چیف منسٹر ہوں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو آپ رینجرز کو اختیارات دے رہے ہیں یا آپ رینجرز کو مکمل طور پر اختیارات نہیں دینا چاہ رہے. دیکھیں, میرا یہ ہے, اگر آپ نے رینجرز کے ذمہ کو ذمہ داری لگائی, آپ نے اگر ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑیں, جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں ان کو پکڑیں, ان کی معاونت کرتے ہیں ان کو پکڑیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو ایک فری ہینڈ ملنا چاہیے. ان کو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے, ان سے رزلٹ مانگنے چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے کہ میں ابھی جو بات کروں گا بالکل وہ میں میرٹ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے کراچی کا آپریشن شروع ہوا ہے, کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. چیف منسٹر صاحب بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, پیپلز پارٹی بھی کرتا ہے, اور کراچی کے شہری بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں, میں بھی متفق ہوں, قائم علی شاہ صاحب بھی متفق ہیں, تو پھر ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں مخالف جماعت کل یہ کہہ رہی ہے کہ گھیراؤ کر لیں گے اسمبلی کا اگر آپ لوگ نہ مانیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا کہ جب ڈاکٹر عاصم صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ایک میڈیا کی ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ ہوگی. آپ نے دیکھا کہ یہ جناب دہشت گردی میں ملوث تھے, دہشت گردوں کے ساتھی تھے, دہشت گردوں کا علاج کرتے تھے, ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے. وہ اتنی بڑی ہائپ ہوگی کہ سب لوگ جو تھے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں اس کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے. میرا اپنا, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ رینجرز کو چاہیے کہ کی اس کو پبلک کر دیں, پبلک کے سامنے لے آئیں. جب آپ کسی کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں یا تفتیش کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ثابت ہو جائے. آپ اس پر کچھ الزامات ہوتے ہیں, آپ نے تحقیق کی, تفتیش کی, یا تو آپ نے اس کو مجرم قرار دینا ہے یا اس کو کہنا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو چارجز تھے یہ پروف نہیں ہوئے, پروف نہیں کر سکے ہم لوگ. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی اس کو یہ اعتراض ہے کہ اتنا بڑا جو آپ نے کہا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, بعد میں تو یہ لوگوں ایک چھمبے میں آ گئے نا بھائی, اب تو کہتے ہیں کہ نہیں. لیکن آپ رینجرز کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کام ہے پکڑنا, اور پھر اب جے آئی ٹی پہ جب بات جائے گی ان کا کام ہے پکڑنا,
تو پھر یا تو پکڑ کر وہ پولیس کے حوالے کر دیتے کہ بھئی یہ کرپشن کے چارجز ہیں، یہ نیب کو دے دیتے جیسے ابھی دیے. اگر انہوں نے تحقیق کی ہے ٹیررزم کے دفعات کی، یا ان پر یہ اس الزام کی تحقیق کی ہے کہ وہ سہولت کار تھے یا معاونت کار تھے، تو وہ پورشن تو عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ کیا واقعی یہ دہشت گردی میں انوالو تھے. جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارا کوئی کولیگ جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے تو مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا اس بات کا. میں نے کہا کیوں اس قسم کے لوگ ہمارے پاس تھے جو دہشت گردوں کے معاونت کار تھے اور بڑی امپورٹنٹ سیٹس پر وہ بیٹھے ہوئے. لیکن اب جب آپ ترمیم کی بات کرتے ہیں تو وزیر داخلہ صاحب کا بھی ایک بیان آیا جہاں اشارتاً انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایک شخص کی وجہ سے تو نہیں، کیا یہ ڈاکٹر عاصم ہی کی وجہ سے تو نہیں آپ ترامیم کے لیے بڑھ چڑھ کر آپ بول رہے ہیں. آپ نے خود کہا رینجرز کو آپ لوگوں نے خود دعوت دی، 21 سال سے رینجرز کی وہاں پہ انوالومنٹ ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی رینجرز کی بڑی شدت سے ضرورت ہے وہاں پر کراچی میں. اگر ہم نے رینجرز کا ہاف وے ان کو واپس بلا لیا تو اس سے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہو جائے گی، اور پھر جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا گا، بہت بڑے وسائل، بہت بڑی قربانیوں کا. آخر رینجرز نے جب آپریشن کیا تو انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جانی مالی ہر لحاظ سے. لیکن آپ کی بات سنتے ہوئے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ سیلیکٹیو رینجرز کی آپریشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک طرف اگر ڈاکٹر عاصم کی آپ ٹرانسپیرنسی مانگ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو کچھ بھی ہوا پبلک کے سامنے لائیں. میں صرف یہ مانگ رہا ہوں، دیکھیں میں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ یہ تو دو ٹوک پتہ ہونا چاہیے نا کبھی تک ابہام ہے کہ کیا وہ دہشت گردی میں ملوث تھے یا نہیں. یہ تو میرا بھی حق ہے نا بطور ایک پاکستانی کے یہ پوچھنا، آپ کا بھی حق ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ریزرویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی کچھ عرصے سے تو ہم یہ دکھ رہا ہے کہ جتنی بھی اریسٹ ہو رہی ہیں یا جو بھی ہائی پروفائل کیسز ہو رہے ہیں، خواہ وہ کراچی میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں، گھما پھرا کے ان کا جو لنک بن رہا ہے کم از کم میڈیا پہ وہ پی 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 کے ساتھ بن رہا ہے. کیسے؟ ایان علی ہوں یا قاسم ضیاء کی بات کریں یا ڈاکٹر عاصم کی بات کریں تو لنک ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی کا تعلق یا لنک دکھائی دے گا تو کیا ادھر ہی رینجرز اپنی ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز دکھائیں یا ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے؟ بلینکٹ رول نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. ہم تو دہشت گردی کا شکار ہیں. وی آر دی وکٹمز آف ٹیررزم. اگر آپ دیکھیں ہم سے زیادہ تو دہشت گردوں کے خلاف کھڑا کوئی نہیں ہوا، ہم سے زیادہ تو دہشت گردوں کا شکار کوئی نہیں ہوا. ہم نے تو اپنی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کھو دیا اس لڑائی میں. تو پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگنا کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی ہیں یا ان کے معاونت کار ہیں یا سہولت کار ہیں، اس کی تحقیق میں چاہتا ہوں. میں ایز اے سیکرٹری جنرل بھی چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ کون شخص تھا ہمارا جو دہشت گردی میں ملوث تھا. جب آپ تحقیق 90 ڈیز کرنے کے بعد 106 دن بندے کو رکھنے کے بعد ان کو دے دیتے ہیں کہ جو اب ان کے دوسرے جو ہیں کرائمز ان پر ان کو کرو، یا ان پر جو الزامات ہیں کرپشن کے یا لینڈ گریبنگ کی اس پر کرو، تو میں تو زیادہ کنسرن اس بات میں پہلے مجھے یہ بتایا جائے جو اتنا بڑا ایلیگیشن تھی اس کا کیا ہوا. ہم اسی نقطے کو یہیں پہ چھوڑیں گے اور واپس آئیں گے اور یہ پوچھیں گے کیا رینجرز کو اس معاملے میں تہ تک پہنچنے میں کیا یہ دقت تو نہیں ہو رہی کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی سیاسی جماعت کے پاس ہے؟ کیا یہ ڈیلے ہو سکتا ہے جہاں ان کو ثبوت ڈھونڈنے میں دقت ہو رہی ہو؟ ہم یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں راجہ صاحب کے لیے اور واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. جب زیادہ دیکھیں ریحان خان، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو ایک تو میں نے کہا نا کہ کچھ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رینجرز کا وہاں پر موجود ہونا سندھ حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں. نمبر ایک وہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ریزالو ہو پائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ریزالو ہو جائے گا. کیسے؟ اور آپ دیکھیں کہ میرا اپنا جو میری سوچ یہ کہہ رہی ہے، جو میرا سمجھ ہے، اگر میں وہ استعمال کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگلے 2 دن میں اس مسئلے کو 2-3 دن میں حل ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ جو بھی نظام ہے اسمبلی میں اگر چلا گیا تو اسمبلی میں بالکل
وہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہو جائے گی کہ رینجرز کو رہنا مخالف چاہیے. جماعتوں کو اتنا اس کو ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس وہ ہوئی؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے اسمبلیوں میں, آپ کو پتا ہے ساری دنیا کے آپ کو اسمبلیوں پریشر میں ہوتی ٹیکٹک ہے. نہیں لگتا؟ جی پریشر ٹیکٹک نہیں لگتا؟ یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کی بات کرنی ہے, وہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اکثر ہاؤسز میں ہوتی ہے, ساری دنیا کے ہاؤسز میں ہوتی ہے. تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے, اس سے میں نہیں سمجھتا. اور اگر 3 4 5 دن کسی فیصلے میں لگ جاتے ہیں تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہو جاتا تو اور اچھا تھا, ابھی بھی ہو جائے گا تو صحیح رہے اب گا. آپ تو کہہ رہے ہیں بڑی خوشائن بات ہے اور آپ کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 4 دن میں حل ہو جائے گا, لیکن میں نے شروع ہی میں بات کی انصاف کی. 18 سال لگ گئے زرداری صاحب کو اپنی جو 18 سال کی کردار کشی تھی ان کی ہوتی رہی, اور پھر میجیکلی ایک رات ایسے ہوا کہ وہ تمام جو الزامات ہیں ان سے بری ہو گئے ہیں. آپ کے اوپر بھی جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ بھی کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ 2 4 دن میں حل ہو جائے گا, جبکہ ہماری کچھ روش ایسی نہیں ہے کہ نہیں, وہ الزامات جلدی کا تو حل ہو جائیں معاملہ چیزیں. مختلف ہے نا جی, لیکن یہاں تو ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ جو ہے مرکزی, وہ بھی بڑے کریڈیبل نام ہے, چودھری نثار علی خان صاحب, وہ بھی بہت سمجھدار سیاستدان ہے. اور یہ دیکھیں نا, وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے امن و امان کے لیے کون سی یہ فورسز کو باہر کی تو نہیں, ہماری اپنے بچے ہیں, ہماری اپنی فورس ہے. یہ تو پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے نا جی, تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا موٹا راولپنڈی کی برادری بھی ہے, ظاہر چودھری نثار بھی راولپنڈی سے ہیں, آپ بھی ہیں, تو ایک جی بالکل وہ اس پہ بھی ضرور ہے. لیکن اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کریڈیبل نام ہے پالیٹکس میں, اور انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی فوری طور پر ہو جانا چاہیے تاکہ وہ ان کی کنٹینیوٹی رہے, جو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں جس پر سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, کسی کو آبجیکشن نہیں ہے, تو اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپریشن بڑی اچھی خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے, امن و امان بھی آ گیا ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 3 روز میں یہ رینجز والا مسئلہ بھی ہو جائے گا. یہ صرف میڈیا ہائپ ہے, میڈیا ہسٹیریا ہے اس کے ارد گرد. تو پھر زرداری صاحب بھی بری ہو گئے ہیں, کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ بی بی کی برسی پہ وہ اس بار پاکستان کا رخ کریں؟ پہلے جو آپ نے بات کی تھی, جو آپ کے ریمارکس تھے کہ 18 سال کے بعد, دیکھیں رحم, اگر 18 سال کے بعد کورٹ کسی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو باعزت بری کیا, تو ان 18 سالوں میں کسی کی عزت چھوڑی کیا جاتی ہے. اس کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے, اس کے چہرے پر اتنی خراشیں ڈال دی جاتی ہیں, اور پھر وہ اس کا ایک نظام جو ہے نا جی, سارا وہ جو پرسنالٹی ہے اس کو خراب کرنے کے بعد. میں صرف آپ سے آج ایک بڑی دلچسپ بات کروں گا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میرے پر الزامات آتے تھے, اسی طرح ٹیلی ویژن کے اوپر آتا تھا, کوئی بات آ جائے اس کو ہائپ دی جاتی تھی, ایک طرف میری تصویر, ایک طرف یہ وہ. تو میں نے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو, یہ میں تواتر سے دہراتا ہوں اور شاید جب تک میں زندہ ہوں یہ میں بات دہراتا رہوں گا, تو میں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا کہ بھائی دیکھیں, میں پرائم منسٹر ہوں اس ملک کا, اور یہ اس ملک کی ہائیسٹ سیٹ ہے جس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بٹھایا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس طرح آپ نے ایک ریسنٹ کیس میں اپنے بیٹے ارسلان کے لیے بنایا تھا, اور آپ نے ایک کمیشن بنایا تھا اور اس نے 1 1.5 مہینے میں فیصلہ دے دیا تھا جو بھی دیا تھا. آپ میرے لیے بھی وہی کمیشن بنا دیں, اور اس کے ساتھ بہترین انویسٹیگیٹر لگا دیں. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں آپ فیصلہ سنا دیں. اگر میں نے کوئی جرم کیا تو مجھے سزا ملنی چاہیے, اگر میرا جرم نہیں ہے تو پھر مجھے باعزت اس گند سے نکالیں. کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو نیب کیسز ہیں, جس وقت یہ نیب کورٹس میں جاتے ہیں, 40 کو ایکیوزڈ ہوتے ہیں, 50 کے قریب جو ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں, ایک دن ایک بیان کرتے کرتے 16 17 18 سال جب گزر جائیں گے, اس وقت آپ کہیں گے کہ راجہ صاحب کے اوپر جو الزامات تھے یہ لغو تھے, یہ فریولس تھے, یہ بغیر ثبوتوں کے تھے, اور زیادتی ہم نے کی, اس سے تو مجھے ہوتا کیا یہ فائدہ ہوگا؟ اس سے ہوتا یہ بھی ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر میں نے پانی کے گلاس کو پیلا کہہ دیا ہے تو پھر اس کو بار بار بتانا, اگر اصلیت میں وہ نیلا ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا کیونکہ میں نے اس کو ایک دفعہ پیلا کر دیا ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جب بہت تیز رفتاری سے کوئی ترقی کرتا ہے, دیکھیں اگر معذرت کے ساتھ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ایک دم فوری طور پہ کوئی ترقی کرتا ہے تو لوگ انگلیاں اس پہ اٹھاتے ہیں. پھر کیا کاؤنٹر نیریٹو آپ کی جانب سے ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ صرف آپ کے کیس ہی میں نہیں, اکراس پی 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 بھی اگر دیکھا جائے تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو کرپشن کا لیبل ہے جو کہ آپ بقول آپ کے بہت لبرلی استعمال ہو رہا ہے, لیکن اس سے عام انسان جو دیکھ رہا ہے, مجھ جیسا شخص جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اگر 18 سال کے بعد کوئی باعزت بری ہو رہا ہے تو اس کی باعزت بری ہونے پر بھی شک کیا جائے گا؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں ایک اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ آپ نے بھی لکھا تھا سوال نامے 22 ارب روپے کا الزام، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آیا 22 ارب روپے کے الزامات؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں، مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ فگر کس نے دی، کہاں سے یہ فگر لی گئی، اور 22 ارب کس نے پہلے کہا اور پھر سب نے کہنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 22 ارب کا جو الزام ہے وہی غلط ہے؟ ایک منٹ سن لیں، آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی۔ میں نے بھی اس کی تحقیق کی کہ یہ 22 ارب کیوں کہہ رہے ہیں، کہاں سے آیا یہ 22 ارب؟ تو پتہ چلا کہ جب رینٹل پاور لگے تھے تو ان کے جو سپانسر تھے اس کو منسٹری آف فائنانس نے ایڈوانسز دیے تھے، وہ کتنے تھے؟ وہ 18 ارب روپے تھے۔ جب ان پر کیس بنے تو وہ 18 ارب روپے خزانے میں جمع ہوئے واپس، اور پلس اس کے ساتھ 14% انٹرسٹ بھی ان لوگوں نے جمع کر دیا، اور ان پر کوئی کیس نہیں، وہ گھر چلے گئے۔ وہ جو رینٹل پاور تھے ان کا نام بدلی کر کے شارٹ ٹرم IPP رکھ دیا گیا، اور ہمارے پر جو ریفرنس ہے اس میں کہیں نہیں لکھا 22 ارب، وہاں لکھا ہے جی کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوگی، آپ نے یہ کاما یہاں لگانا تھا یہاں لگا دیا، آپ نے یہ پیپر جو تھا یہ 3 نمبر پہ لگانا تھا آپ نے 4 نمبر پر لگا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو الزام ہے یہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا کیس ہے؟ یس، بلکہ آپ میرے ریفرنسز منگوائیں اور ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ کہیں 22 ارب یا کوئی فائنینشیل کرپشن کا الزام ہے میرے پاس۔ لیکن اب کس کس کو کہتے پھریں ریحام صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ والی بات ہے، آپ نے تو ایک دفعہ کہہ دیا کہ گلاس کا پانی پیلا ہے، اب مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی پیلا نہیں ہے، مجھے بھی ایک عمر چاہیے نا، میرے پاس تو اتنے یہ پاورفل نظام نہیں ہے، یہ فورم نہیں ہے میرے پاس، الزام لگانے والوں کے پاس تو ہے۔ اب لیکن اگر یہ ذرا معذرت کے ساتھ، سابق وزیر اعظم کے پاس اگر فورم نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک بہت بڑی جماعت کی رہنما کے پاس یہ فورم نہیں ہے، آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ریفرنسز یہ پبلک کے سامنے پبلک نہ کر دیں؟ دیکھیں میں نے تو ابھی آج آپ کے سامنے پبلک کر رہا ہوں نا، اس مہینے میں نے 4 پروگراموں میں پبلک کی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے اتنی بڑی خبر لگا دی ہیڈ لائن، دوسرے دن آپ نے تردید کر دی چھوٹی سی 5ویں نمبر صفحے پہ، دیکھیں نا میڈیا کے بھی کوئی ٹیکٹس ہے نا، وہ بھی آپ کو پتا ہے، انہوں نے بھی یہ نیگیٹیوٹی سیل ہوتی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف جو 22 ارب روپے کا الزام تھا، ہم نے سارے ریفرنس پڑھے ہیں، نیب نے جو عدالت میں بھیجے ہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کسی میں جرت ہے اخلاقی کہ وہ ریسرچ کرے، وہ جائے، وہ اس پر تحقیق کرے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے آپ الزامات مت لگاؤ، لیکن یہ ہمارا ایک روزمرہ کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں جو لوکل باڈیز کا ہم نے نتیجہ دیکھا ہے، تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک PPP ریوائیول ہم نے دیکھا ہے، جو کہ کچھ مہینے پہلے تک شاید کوئی بھی اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسے پیریڈ میں سے گزر رہی تھی جہاں لگ رہا تھا کہ یہ تیسری جماعت بھی نہیں رہے گی، لیکن اس کے برعکس پنجاب میں، یعنی کہ ظاہر آپ کا بھی تعلق پنجاب سے، پنجاب میں بہت بری طرح سے شکست بھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ڈیمورلائز بھی لگ رہے ہیں، بلکہ آپ کے اپنے پاکستان پیپلز پارٹیز کے رہنما نے کہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جو اتنی زیادہ آزاد امیدوار جیتے ہیں اس دفعہ لوکل باڈیز میں، اس کے خطاوار سیاستدان ہیں، کیونکہ سیاستدانوں پر اب اعتبار لوگ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک میرا جو تجربہ ہے سیاست کا، اس میں یہ جو لوکل باڈیز ہے یہ کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے پارٹیوں کا، یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، میجورٹی جو فیصلے لوگ کرتے ہیں وہ حکومتی، جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں اس کے پرو گورنمنٹ لوگوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں ہمارے اوور ویلمنگ میجورٹی آئی، تو اس کو ہم بلاول ریوائیول نہ سمجھیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب میں PMLN کی آئی، فرنٹیئر میں جو ہے وہ تحریک انصاف آئی، جہاں یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا اس کا ایک نظام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جنرل الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ میں 2002 میں جب الیکشن میں گیا تو میرے حلقے میں صرف 2 ناظم میرے ساتھ تھے، 31 میرے مخالف تھے، اور میں 35,000 کی لیڈ سے جیتا تھا۔ 2008 میں میرے ساتھ صرف 5 ناظم تھے اور میں پھر 16,000 کی ووٹ سے میں جیت گیا تھا۔ یہ ٹرینڈ اور ہوتا ہے، اس میں برادریاں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ کیونکہ ہو رہا تھا بلدیات کا انتخابات، اس سے پہلے جو ملتوی ہوئے تھے وہ غیر جماعتی تھے، لوگوں نے وہ اپنی وہ جو تھی گروپنگ کر لی تھی، دھڑے بن چکے تھے،
تو اب ان دڑوں کو توڑنا پارٹیوں کے لیے بھی مشکل تھا، اسی لیے آزاد زیادہ بنے اور لوگوں نے پریفر کیا ہے کہ بھئی ہمارے جو دھڑے بنے ہوئے تھے، یہ ایک ملک برادری ہے، اس کا وائس چیئرمین ہے، تو راجپوت برادری کا ہم نے لے لیا ہے چیئرمین، تو 4 ہم نے کونسلر جو ہیں وہ آرائی برادری سے لے لیے ہیں، تو اس سے وہ آپ کو بجا کہہ رہے ہیں. لیکن خورشید شاہ صاحب کا جو ایک انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے، وہ کم از کم میں تو اس سے متفق ہوں کہ اگر آزاد امیدوار اتنے بڑی ان کی تعداد اس وقت جیتی ہے اور بڑی کمفرٹیبل مارجن سے جیتی ہے، تو اس کی کیا وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں سے کچھ دل برداشتہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ریحام، میرا یہ ہے اس میں کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر سیاست تو نہیں ہو سکتی، سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت تو نہیں ہو سکتی. سارے جا کر آزاد بیٹھ کر کوئی اسمبلی تو نہیں چلا سکتے، کوئی ہاؤس بھی نہیں چلا سکتے. سیاسی جماعتیں اس ملک کے لیے از بس ضروری ہیں، اور یہ فائبر ہے جس سے آپ کا جو ہے نا سارا سسٹم جڑا ہوا ہے. لیکن وہ تو آزاد امیدوار جیت کے بھی سیاسی جماعت میں آ گورنمنٹ سکتا میں ہے. جاتے ہیں نا، میجورٹی پھر گورنمنٹ میں چلی جاتی ہے. دیکھیں نا، اگر تو وہ آزاد تھے اس وقت تو پھر ان کو حکومت میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ان کے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تھانے کچہری کی سیاست زیادہ ہوتی ہے لوکل لیول پہ، گراس روٹ لیول پر. ان کو پٹواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایس ایچ او کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. لیکن جس وقت جنرل الیکشن ہوتا ہے وہاں پارٹیز کا ٹیسٹ آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. بریک لیں گے اور راجہ پرویز صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہ اگر ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر لوکل گورنمنٹ کو ہم اس کو یہ مطلب نہ لیں کہ کسی سیاسی جماعت کو اس خطے میں یا اس ایریا میں برتری حاصل ہو گئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سندھ میں جو آپ کی حکومت نے اس وقت لوکل باڈیز میں اچھی پرفارمنس دی ہے وہ ہم بھٹو یا بلاول بھٹو ریوائول نہ سمجھیں، اور کیا بلاول بھٹو وفاق کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر بنا سکیں گے کہ نہیں؟ We're taking a break, back in a couple of minutes. Stay with us. لوگوں کو درس سے نجات دلانا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ. راجہ صاحب، ایک کوشچن ہم نے آپ کو چھوڑ کے دیا تھا بریک سے پہلے. اب آپ نے تو جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیالے تھے وہ تو بڑی خوش فہمی کا شکار تھے کہ سندھ میں ہم نے ایک سڈنلی ریوائول دیکھا ہے، اور وہ بلاول کو ایٹریبیوٹ کر رہے تھے، بلکہ سندھ گورنمنٹ کی اچھی پرفارمنس کو ایٹریبیوٹ کر رہے تھے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا امید رکھتے ہیں وفاق کے لیے؟ بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کمزور ہی کب تھی. جنرل الیکشن میں انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی لی، اس کے بعد جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ سب پارٹی نے جیتے، لوکل باڈیز سارے جو ہیں وہ پارٹی نے جیتے. تو سندھ میں پارٹی کے جو ہے وہ بالکل کمزور نہیں تھی، وہ بھی ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تحریک انصاف کی ایک سیٹ تھی جو عمران خان کی اپنی تھی، اور پی ایم آئی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان سب سے بہت زیادہ پنجاب سے سیٹس لے کر آئی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2008 میں جب آتے ہیں تو ہم نے گورنمنٹ بنائی، اور پی ایم ایل این جو تھی وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر بیٹھی، اور تحریک انصاف نے تو شاید بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. اور اب جب 2013 آئے ہیں تو تحریک انصاف کو اچھی سیٹیں مل گئی ہیں پنجاب سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے زیادہ سیٹیں لے کر آ گئی ہے. اس لیے یہ جو سیٹ کا آنا جانا دنیا میں آپ دیکھیں نا، اب اندرا گاندھی صاحبہ کی موجودگی میں کانگریس ایک دفعہ لوگ سوچتے تھے ختم ہوگی، اب پھر کانگریس آ گئی واپس. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی روٹس عوام کے اندر ہوتی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، جن کی فلسفی ہوتی ہے، جن کی تحریک ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں جاتی. چلیں لیٹ می ریفریز دی کوسچن. یہ پینڈولم ہے، یہ پولیٹیکل پینڈولم ہے. پینڈولم ہی کی وجہ سے میرا خیال ہے پاکستانی عوام زیادہ وہ ہیں کیونکہ 2 ہی چوائسز رہی ہیں پاکستان میں. لیکن لیٹ می ریفریز دی کوسچن. پنجاب میں ظاہر ہے ٹو ون پاکستان الیکشنز، آپ پنجاب جیتنا ہر سیاسی جماعت کی کم از کم یہ پرائیورٹی میں ہوتا ہے. اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس وقت اسٹریٹجی کیا ممکن یہ ہے کہ ہم جس بلاول ریوائول کی طرف؟ He is very capable, he is a young, he is educated, highly educated, he is well groomed, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یوتھ ہے، ان میں جو جوانی ہے ان کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس شاید واحد لیڈر ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت جو یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان ہیں. تو اگر وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میرا تو ایک یہ بھی ماننا ہے کہ اس وقت ہمارا یوتھ تھوڑا سا مس گائیڈڈ بھی ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بلاول بھٹو کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی طرح زیادہ ان میں خصوصیات ہیں، یا والد صاحب زرداری صاحب کی خصوصیات زیادہ ہیں ان میں؟
ریحان، جس طرح میں بلاول صاحب کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں نے ان کو گروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے والد سے بھی انہیرنٹ کی ہیں کچھ چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بڑا ہی از اے ویری گڈ لسنر اور از اے گڈ پلانر آلسو، اور وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، جو مجھے بھی شاید تھا کہ اتنا نوجوان آدمی، اتنا ایک نوجوان لیڈر یہ شاید ساری باتیں سمجھتا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ بڑا یہ جو تھا نا، اٹ واز میٹر آف گریٹ سیٹسفیکشن فار می کہ وہ خدا کے فضل و کرم سے بڑے گروم ہو چکے ہیں. تجربہ تو آپ ساری زندگی لیتے ہیں نا جی، سیکھتے تو آپ جب تک انسان زندہ سیکھتا رہتا ہے، لیکن ناؤ از ویل اکوپڈ. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہی از ان دی ارینا، اور وہ لیڈ کرے گی پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان میں، خواہ وہ پنجاب ہے، خواہ وہ سندھ ہے، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے، یا بلوچستان ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے. یہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہماری آرگنائزیشن موجود ہے. اس وقت جب آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس وقت دو جگہ پر ہماری حکومت موجود ہے. ہماری حکومت سندھ میں موجود ہے، ہماری حکومت کشمیر میں موجود ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں. اور تیسری بات میں یہ بتاؤں، کل کی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ہماری حکومت تھی. تو یہ میں جو کہتا ہوں نا، یہ وقتی جو ہوتا ہے کہ کسی جگہ آپ نے ایک دفعہ گورنمنٹ بنائی، ایک جگہ نہ بنائی. اس کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے کچھ تو خطا ہوئی ہوگی، کچھ تو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. کیا گزشتہ گورننس کو لوگ ابھی تک بلیم کر رہے ہیں، یا باقی جو پارٹیز ہیں وہ زیادہ ووکل ہو گئے ہیں؟ لیکن پہلے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کی بھی کچھ کوالٹیز بلاول میں ہیں. تو جو زرداری صاحب کے ساتھ ایک کوالٹی جو سب سے زیادہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے وہ ان کی ریکنسیلیٹری مفاہمت کی جو پالیسی ہے، وہ بلاول میں دکھائی نہیں دیتی. کیونکہ جگہ جگہ ہم نے جلسوں میں جب دیکھا تو وہ فوری طور پہ انکل چاچا بنانے کے کافی شوقین دکھائی دیتے ہیں. ریکنسیلیشن جو ہے نا، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیسی تھی مفاہمت کی، جس کو زرداری صاحب لے کر آگے بڑھے تھے. زرداری صاحب میں جو میں نے بات دیکھی ہے، جو ان کی کوالٹی ہے، ان میں برداشت بہت ہے. 12 سال 14 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تو کوئی 6 مہینے سال میں بریک ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوئے. انہوں نے ہر قسم کے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا. جتنی ان پر الزام تراشی ہوئی، جس طرح ان کی کریکٹر ایسینیشن، جس طرح ان کی تصدیق کی جا رہی تھی، اس کو مسکرا کر قبول کر لیتے ہیں. یہ برداشت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ٹول ہے انسان. کیا یہ بلاول میں ہے؟ کیونکہ ہم نے جب جلسوں میں نے جیسے کہا تقاریر میں بہت جلدی ان کو ذرا شاید ان کا یوتھ ہی ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ کبھی کسی کو وہ چاچا، کبھی کسی کو وہ انکل بنا لیتے ہیں. تو کیا یو تھنک کہ ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا ان کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا اور صبر و تحمل ڈیولپ کرنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جلسوں میں سارے سیاستدان یوتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہاں تو جلسوں کی جو پالیٹکس ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا جی. لیکن وہ تو ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان سارے کافی یوتھفل ہیں جی. ہاں، سارے یوتھفل ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا جی کہ پیپلز پارٹی یا کسی جماعت کا وقتی طور پر ڈپریشن میں چلے جانا، تو میں صرف یہ آپ کو مثال دینے جا رہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کمزور ہو جانا ملک کے کمزور ہونے کے مترادف ہے، اور ختم ہو جانا اللہ نہ کرے ملک کو نقصان ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر 70 کی دہائی میں جو الیکشن ہوا تھے، اس میں اگر ایسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی اور ویسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ملک ہمارا 2 لخت ہو گیا. اگر 30-35 سیٹیں پیپلز پارٹی کی وہاں ہوتی، اس کی یہاں ہوتی، تو ملک نہ ٹوٹتا. لہذا جب پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ فلاں پارٹی ختم ہوگی. کوئی پارٹی نہیں ختم ہوئی. میں اگر آپ کو لے کے جاؤں تو ابھی جب ہم آ رہے تھے آپ کا پروگرام کرنے کے لیے، تو جو آپ کا ایک اسسٹنٹ تھا وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ بی بی میں راجہ صاحب کا ووٹر ہوں چترال میں، اور ہم نے 2 MPA کی سیٹس جیتی ہیں. اب چترال کے پہاڑوں سے بھی آپ کو آواز آ رہی تھی. اس لیے آپ جہاں بھی جائیں گی، تو یعنی پاکستان کے مستقبل کے لیے سرٹنلی سیاسی جماعتوں کا وائبل ہونا اور جتنی زیادہ کمپٹیشن ہو بہت اچھا ہے. وائبرنٹ ہونا، وائبل ہونا، اور مین سٹریم میں آ کر پالیٹکس کرنا، قومی معاملات پر پالیٹکس کرنا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایک ایسا جھنڈا جس کے نیچے تمام قومیتیں ہوں.
جو کراچی میں اگر آپ کھڑا کرتے ہیں بہت ایجنڈا. بہت شکریہ. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. راجہ پرویز اشرف سے ہم بات چیت کر رہے تھے آپ کی آمد کا اور ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی تو ممکن ہے, یعنی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو جوائن کرنے کی تبدیلی, ماں کا نام لینا, والد کا نام چھوڑ دینے کی تبدیلی, اور مختصر وقت میں ایک مڈل کلاس سے متوسط طبقے سے اٹھ کر وزیر اعظم تک پہنچ جانا, یہ بھی تبدیلی. بہت تیز رفتاری سے ترقی کرنے کی تبدیلی تو ممکن ہے, لیکن جس تبدیلی کی عوام خواہش کر رہی ہے, جس تبدیلی کا خواب ہم نے دیکھا ہے, وہ تبدیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے نعروں سے بدل کر ان کے کاموں میں نظر آئے. لوکل باڈیز کی جب ہم بات کریں تو لوکل گورنمنٹ یعنی گراس روٹ لیول پر ہم وہ گورننس دیکھیں بھی, وہ ابیلٹی بھی دیکھیں کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں جلسوں میں ان کو ہم ریالٹی بنتا ہوا بھی دیکھیں. تبدیلی کیا خوب ہو کہ جو ہمارے خواب ہیں, جو ہماری خواہشیں ہیں, وہ ہماری زندگی میں ہی ہماری سیاسی جماعتیں سیاست کرتے ہوئے اور جمہوری نظام میں رہتے ہوئے ہی ان تمام خواب, ان تمام خواہشات کو اور ان تمام ایسپریشنز کو پورا کریں. ذرا سوچئے گا, جہاں رہیں آباد رہیں, خوشحال رہیں. اللہ حافظ. بیٹا کان میں ٹھیک